अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 12 का आगाज़ करेंगे और लेक्चर नंबर 12 में हम अपनी निसाबी गज़ल नंबर 2 जो है उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है शायर का तारुफ देखेंगे कि शायर का नाम जो है वो क्या है। जैसा कि बोर्ड पे मेंशन है, जिगर मुरादाबादी, जिगर उनका नाम था और मुरादाबाद जो है वो हिजरत करके चले गए थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ मुरादाबादी जो है वो लगवा लिया। और ये सबसे अहम जो है वो MCQs है। उसके बाद इनकी सन पैदाइश और सन वफात उसको आप अंडरलाइन करें और उसके बाद जो है इनकी जो गज़ल है उसके हम अहम निकात जो है वो देखेंगे। आप वो अहम निकात जो है तकरीबन या कमोबेश हर शेर में उसको आप लिख सकते हैं, ताकि आपके जो शेर की जो तशरीह है वो बड़ी ज़बरदस्त और जानदार हो सके। आइए देखते हैं अहम निकात कौन से हैं। मसलन वालिहानापन, शेर की तशरीह आती है तो आप उसमें ये जुमला लिख सकते हैं कि ये शेर जो है वालिहानापन से भरपूर है, या इसमें नगमगी का या मौसीकियत का एहसास जो है वो नजर आ रहा है। तगज़ुल के अनासर जो है इस शेर में मुकम्मल हैं, या फिर ये शेर क्लासिकी रवायात से भरपूर है। और सहले ममतना, कि ये शेर सहले ममतना की बेहतरीन मिसाल है। सहले ममतना का मतलब है छोटी बहर में सादा अल्फाज में एक ऐसी बात कह जाना जिसमें बहुत ज्यादा वुसअत हो और उसमें बहुत वसी मानी पाए जाएं। उसके बाद है जिद्दते अदा, कि ये शेर जो है जिद्दते अदा से भरपूर है। फिर हम देखते हैं कि शेर का तरीकाकार पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे हवाला शेर, उसके बाद आप मार्कर से लिखेंगे शायर का नाम, शायर का नाम जिगर मुरादाबादी सिन्फे अदब, और फिर आप 2 बुलेट्स बना के लिखेंगे गजल। आप अकेला जो है वो सिन्फ भी लिख सकते हैं और साथ ही इसको यहाँ मेंशन करेंगे कि ये गजल है। और यहाँ पे कुछ जो है वो मैंने हवाला जाती अशार जो है वो लिख दिए हैं, उसके नंबर जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मसलन ये जो है नंबर 1 के लिए होगा और ये दूसरा शेर जो है उसकी तशरीह में आपके हवाले के तौर पर ये नंबर 3 के लिए, और ये नंबर 5 और ये नंबर 7 में। हवाला जाती अशार जो है वो लिखने से तशरीह जो है वो जरा मौसर हो जाती है और मार्क्स जो है वो स्टूडेंट जो है वो पूरे हासिल कर लेता है। अब हम इसकी तशरीह की जानिब चलते हैं। पहला शेर है और ये गजल का मतला है। मतला का मतलब होता है गजल का पहला शेर, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इसमें शायर जो है एक ऐसी बात जो है वो बतलाने की कोशिश कर रहा है कि जो कि इंसान से जिसका ताल्लुक है, उसके ज़ाहिर बातन से जिसका ताल्लुक है, कि इंसान जो है उसके दिल में खुद गर्जी और कीना जो है या हसद जो है वो भरपूर अंदाज में भरा हुआ है। हर इंसान जो है वो दूसरे से अपने मफादात को आगे रखते हुए मुलाकात करता है। दिल मगर कम किसी से मिलता है। उसका दोगला रवैया जो है, बनावटी अंदाज जो है वो जो है इंसान में भरपूर है, और उसका दिल जो है वो बहुत कम किसी से मिलता है, यानी उसकी सारे कौलो फेल जो है उसमें बनावट ज्यादा है और असल सच्चाई जो है वो इंसान में बहुत कम है। ज़माने की जो बनावट है, ज़माने के जो तकल्लुफ़ात हैं और हवस जो है वो इंसान पर ज़्यादा जो है वो हावी है, लेकिन इंसान जो है वो खुदगर्जी और कीने से मावरा और कुछ भी नहीं है। दरअसल शायर जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसान को ऐसे बनावटी रवैये से दरगुजर करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। और आप ये शेर इसमें ऐड कीजिए। तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। ये शेर जो है हवाले के तौर पर इसको याद करें। उसके बाद हम शेर नंबर जो 2 है वो देखते हैं। भूल जाता हूं मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। इश्क मजाजी का शेर है। और गजल का शेर नंबर 2 जो है इसमें महबूब के जुल्म सितम जो है वो शायर बयान कर रहा है, और शायर जो है वो एक बहुत ही तकलीफ और कर्ब में मुब्तला है और कहता है कि भूल जाता हूँ। शायर बहुत ही मासूमियत से और सादगी से ये इकरार कर रहा है कि मैं उसके जो जुल्म सितम है, जो उसकी ज़्यादती है, जो उसकी बेइतनाई है, वो मैं जहन में उसको जगह नहीं देता, बल्कि उसको दिल से ही मिटा देता हूँ। क्यों?
کیونکہ وہ اس قدر سادگی، یعنی یہاں سادگی سے مراد ہے بے نیازی، کہ اس کا جو محبوب ہے وہ شاعر سے اتنی بے نیازی اور لاپرواہی سے ملتا ہے کہ وہ اپنے دل کا حال جو ہے، حال دل جو ہے وہ بیان نہیں کر پاتا۔ یوں شاعر جو ہے اپنی سادگی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی چاہت کی جو بے نیازی ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اور اس میں آپ یہ شعر ایڈ کیجئے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اس شعر کو یاد کریں حوالے کے طور پہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے شعر نمبر 3 کی جانب۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ عشق مجازی کا شعر ہے۔ عام طور پر شاعر جو ہیں وہ پھولوں کی خوبصورتی اور پھولوں کے رنگ سے اپنے محبوب کو تشبیہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ شاعر کیا ایک والہانہ پن ہے، ایک جدت ادا ہے اس کی۔ اس نے یہ بیان کیا ہے کہ شاعر کے جو اس کے محبوب کی جو ہنسی ہے، اس نے ہنسی نے پھولوں کا سا رنگ جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے۔ اس میں تشبیہ کا شعر ہے اور محبوب کی جو پیکر تراشی ہے وہ اردو شعری روایات کا حصہ ہے، لیکن یہاں پہ شاعر نے ایک خوبصورت سی جدت پیدا کی کہ پھولوں کا جو کھلنا ہے یا پھولوں کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے اس نے محبوب کی مسکراہٹ سے مستعار لی ہے۔ گویا کہ سیر چمن کی تو محبوب کی مسکراہٹ جو تھی ہر کلی نے اس کو مستعار لے لیا، ادھار لے لیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے شعر نمبر 4 کی جانب۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوشقامتی سے ملتا ہے۔ یہ بھی عشق مجازی کا شعر ہے اور اس میں شاعر جو ہے خوشقامتی کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کے دراز کا ذکر کر رہا ہے اور انداز جو ہے وہ بہت ہی دلکش ہے۔ اور اس میں شاعر تشبیہ کا انداز ہے اور کہتا ہے کہ اس کا جو دراز قد ہے وہ ثانیہ قیامت جو ہے وہ برپا کر رہا ہے۔ اور اس کا ایک اہم جو پوائنٹ ہے وہ آپ لکھیں کہ شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مرقع نگاری کی ہے، یعنی حسین قد و قامت جو ہے یا محبوب کا جو سراپا ہے اس کو بیان کیا ہے کہ تیری جو خوش قامتی ہے، تیرا جو دراز قد ہے وہ میرے دل پر قیامت ڈھاتا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا شعر نمبر 5۔ مل کے بھی جو نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ عشق مجازی کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ ملاقات کے باوجود مل کے بھی جو نہیں ملتا، کہ ملاقات جو ہے وہ ملنا اور نہ ملنا برابر ہیں۔ مل کے بھی جو نہیں ملتا یعنی چاہت اور خلوص یا اپنائیت جو ہے وہ شاعر جس کی تلاش میں ہے اس کو نہیں ملتی۔ لیکن عشق حقیقی کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے اپنی مادہ پرستی میں کھویا رہتا ہے، اپنی زمانے کی ہوس میں کھویا رہتا ہے، لالچ میں، روپے دولت پیسے کی لالچ میں، اور اللہ سے اس کی لو جو ہے یا اللہ سے چاہت جو ہے اس سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن مل کے بھی جو نہیں ملتا، بہت تلاش کے بعد جب وہ صراط مستقیم پر آنا چاہتا ہے تو ٹوٹ کر، یعنی بے پناہ شدت کے ساتھ جو ہے جب مایوس ہو کر انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، سجدہ ریزی کرتا ہے تو پھر اسی سے ملتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ ساری زندگی اپنے ہی دولت کی ہوس میں، لالچ میں، آگے جب بڑھنے کی ترقی میں جب واپس شدت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بے قراری اور بے چینی کی حالت میں لوٹ کر واپس آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ، ہر پوری قدرت میں وہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کی جو جلوہ گری ہے، اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کو نظر آتی ہیں۔ گویا کہ انسان جو ہے وہ جب لوٹ کے اپنے مرکز، اپنے خالق کی جانب آتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کا شعر نمبر 6 ہے۔ اس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ کاروبارے جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ اس میں شاعر جو ہے وہ جذبہ عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہوش و خرد کے ساتھ اگر بے خودی مل جائے تو پھر انسان کو اپنی زندگی میں جو کامیابی ہے یا منزل جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ گویا کہ جہاں جذبہ ہوگا وہاں جنون کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جب انسان جو ہے وہ کسی کام کے لیے قدم بڑھاتا ہے، منزل کی جانب چلتا ہے تو پھر کامیابی جو ہے اس کے قدم چومتی ہے۔
گویا کہ انسان کی زندگی کا محور جو ہے اس کا جنون ہونا چاہیے، تو پھر ہر کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے آخری شعر ہے، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ غزل کا مقطع نہیں ہے۔ کیوں مقطع؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں شاعر کا جو تخلص ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ یہ غزل کا آخری شعر ہے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ روح اور جسم کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ دل میں مختلف قسم کے خیالات جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ موجود ہوتے ہیں، کچھ مثبت خیالات، کچھ منفی خیالات، کچھ نیک خیالات اور کچھ بدی سے بھرپور خیالات، لیکن روح کو مزہ تب آتا ہے جب دل کے اندر بہت ہی پاکیزہ اور نیکی سے بھرے ہوئے خیالات ہوں، تو پھر روح کہتی ہے کہ میری ہمسائیگی کا مزہ دل کے ساتھ جو ہے وہ بہت خوب ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ روح اور دل کا جو جوڑ ہے وہ شاعر نے اس کے تعلق کی مضبوطی کو بیان کیا ہے کہ دل کے اندر جو مختلف قسم کے جذبات ہیں، لیکن اگر وہ مختلف جذبات جو ہیں صرف روحانی اور پاکیزہ خیالات پر مبنی ہوں تو روح جو ہے وہ پھر بہت مزہ اٹھاتی ہے اور پھر انسان جو ہے وہ اللہ کی یاد میں کھو جاتا ہے۔ گویا کہ روح جو ہے وہ ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے۔ اس میں حوالہ جاتی شعر اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسٹوڈنٹس یہ ساری جو غزل ہے اس کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی جو مشق ہے اس کی جانب۔ اس میں سب سے پہلے مختصر سوالات ہیں۔ آپ کو اس غزل میں سے کم و بیش ایک سوال جو ہے وہ پیپر میں آئے گا جو کہ 2 نمبر کا ہوگا۔ پہلا جو سوال ہے آپ کی کتاب میں، جو درسی کتاب ہے اس میں موجود ہے، اس کا جواب ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اور بے جز کا جواب ہے، اس شعر میں شاعر جگر پھولوں کی ہنسی کو اپنے محبوب کی ہنسی جیسا قرار دیتا ہے، پھول اور محبوب کا ہنسی کا رنگ ایک جیسا ہے۔ اب ہے جیم جز، ہوش اور بے خودی کے ملنے سے انسان کے اندر جذبہ عمل بیدار ہوتا ہے اور دنیا کے کام کاج سنورنے لگتے ہیں۔ دراصل جذبہ عمل ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب ہے اس کا دال جز، مطلع میں، مطلع کا مطلب ہے پہلا شعر غزل کا، مطلع میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آج کے دور کا انسان خود غرض ہو گیا ہے، انسان بناوٹ کا لبادہ اڑے ہوئے ہے، وہ بظاہر لوگوں سے ملتا ہے مگر اس کا دل کسی سے نہیں ملتا۔ اب ہے جز جو ہے 5ویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے مراد ہے کہ ایک بار بھی جو مل کر نہیں ملتا دل اسے ٹوٹ کر بے انتہا چاہتا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں جو کہ درست جواب پر نشان لگانا ہے آپ نے۔ یہ MCQs ہیں آپ کے، اور الف جز کا جو سیکنڈ پورشن ہے، محبوب کے ستم بھول جاتا ہوں، یہ اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد بے میں پہلا ہنسی سے، وہ اس کا صحیح جواب ہے، اور اس کے بعد جیم جز میں اس کا پہلا محبوب کی خوش قامتی، خوش قامتی کا مطلب ہوتا ہے دراز کا۔ اس کے بعد دال جز، اس میں لاسٹ آپشن جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسر ہے، مل کے بھی جو نہیں ملتا۔ پھر ہے جز جو ہے اس میں سیکنڈ آپشن جو ہے وہ اس کا درست ہے، کاروبارے جہاں سنورتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ جو MCQs ہے اس کا فرسٹ والا جو آپشن ہے وہ صحیح ہے، دل کی ہمسائیگی میں۔ اب ہم سوال نمبر 5 میں چلتے ہیں کہ کوسین میں دیے گئے الفاظ، ان میں سے MCQs کے طور پہ آپ کو آ سکتا ہے۔ کوسین کا مطلب ہوتا ہے جو بریکٹس میں دیے گئے ہیں۔ پہلے جو الف جز ہے اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ دل ہے، بے جز میں آئے گا محبوب، اور جیم جز میں آئے گا جہاں۔ اس کے بعد جو لاسٹ والا ہے 7واں شعر غزل کا ڈیش یعنی کہ آخری شعر ہے۔ مقطع اسٹوڈنٹس اس شعر کو کہتے ہیں جو غزل کا آخری شعر ہو لیکن اس میں شاعر کا تخلص استعمال ہو۔ اس میں شاعر کا تخلص استعمال نہیں ہوا، اس لیے یہ غزل کا آخری شعر ہوگا۔ اب آپ کا نیکسٹ کویسچن کہ اس غزل میں ردیف اور قوافی جو ہے ان کی نشاندہی کریں، یہ آپ کو MCQs کے طور پہ پیپر میں آ سکتا ہے۔ ردیف ہے سے ملتا ہے،
جو بغیر تبدیلی کے آپ کے ہر مصرے میں آ رہا ہے، اور قوافی یعنی کافیہ الفاظ جو ہیں ہم کافیہ، جن کی آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہے: آدمی، سادگی، بے خودی، ہمسائیگی، دل اور ستم۔ یہ آپ کے ہم کافیہ الفاظ ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ غزل نمبر 2 جو ہے وہ اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے جو آپ کو اشعار جو حوالے کے طور پہ میں نے لکھوائے ہیں، اپنی نصابی جو کتاب ہے غزل نمبر 2، وہاں پر ضرور لکھیں، ان کو یاد کریں، اور اس کی جو مشقی جو سوالات ہیں اور MCQs جو ہیں وہ بھی خوب اچھے سے یاد کریں۔ اس کے بعد ہم جو نیکسٹ لیکچر ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے اور درسی جو سبق ہے اس کے ساتھ میں آپ سے ملاقات کروں گی۔ خدا حافظ۔